अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ के साथ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज हम 18वां पारा शुरू करने जा रहे हैं। सूरत मुमिनून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, फ़लाह पाई ईमान लाने वालों ने। फलाह का मतलब बहुत गहरा है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत खूबसूरती के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। फलाह का तर्जुमा आम तौर पे हम कामयाबी करते हैं कि कामयाब हो गए या फलाह पा गए ईमान लाने वाले, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें फ़लाह के हकीकी और लुग़वी मानी को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है। फ़लाह का लफ्ज़ जो है फ़ा लाम हा, इसका लुग़वी माना है फाड़ना। इसी माना में किसान को भी अरबी में फ़लाह कहा जाता है, इसलिए कि वो अपने हल की नोक से ज़मीन को फाड़ता है। तो फ़लाह का मफ़हूम जो है ये फ़लक़ा के करीब है। सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 95 में लफ्ज़ फ़लक़ा इसी मफ़हूम में आया है, इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा, यकीनन अल्लाह ताला गुठलियों और बीजों को फाड़ने वाला है। और इससे अगली आयत में यही लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए नमूद सुबह के हवाले से इस तरह से आया है, फ़ालिक़ुल इस्बाग़, यानी वो तारीकी का पर्दा चाक करके सुबह को नमूदार करने वाला है। चूँकि फ़लाह और फ़लक़ दोनों करीबुल मानी अल्फाज हैं और दोनों का मतलब फाड़ना है, तो इस आयत में फ़लाह का मफ़हूम समझने के लिए फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा के हवाले से गुठली के फटने और इसके अंदर से कॉम्फलें बरामद होने के अमल को हमें अपने जहन में रखना है। जिस तरह गुठली के अंदर पौधा जो है, पूरा पौधा पोटेंशली मौजूद है, इसी तरह इंसान के अंदर भी इसकी अना या रूह अपनी तमाम तर ख़ुसूसियात के साथ मौजूद है। और जिस तरह गुठली के फटने से दो कॉम्फलें बरामद होती हैं, फिर पूरा दरख्त बनता है, इसी तरह से जब इंसानी वजूद के अंदर जो मादियत परस्ती है उसके पर्दे चाक होते हैं, इंसान की अना या उसकी रूह बेनकाब होती है, उसकी नशो नुमा से इसकी शख्सियत तरक्की पाती है। देखिए, इंसान बज़ाहिर एक मादी वजूद का नाम है, इसमें हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी हैं, दीगर अज़ा भी हैं, लेकिन इस मादी वजूद के अंदर एक अना है, एक रूह है, जो इंसान की असल शख्सियत है। देखिए, हम कहते हैं ना, इंसान कहता है मेरा हाथ है, मेरा पाँव, मेरी आँख, मेरी टांग, मेरा सर, मेरा जिस्म। इस मेरा और मेरी की तकरार में मैं कहाँ है और मैं कौन है? ये मैं दरअसल इंसान की अना या रूह है। यानी इंसान को हैवानों के मुकाबले में सिर्फ अक्ल व शऊर की दौलत से ही नहीं नवाजा गया, बल्कि इसे रूह रब्बानी की नूरानियत भी अता की गई है। और इंसानी जिस्म के अंदर इसकी रूह मादी गलाफों में लिपटी हुई, गोया ये एक मख्फी ख़जाना है जिससे खोद कर निकालने की ज़रूरत है। अगर इस ख़जाने को हमने काम में लाना है तो फलाही के अमल से मादियत के पर्दों को चाक करना होगा। इस आयत में क़द अफ़लह के अल्फाज इसी मफ़हूम में आए हैं कि जो ईमान वाले हैं, मोमिनीन हैं, सादिकीन हैं, अपनी रूहों पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को चाक करके असल ख़जाने यानी रूह को बेनकाब करने और उसको नशो नुमा करने का मुश्किल काम कर गए हैं। जबकि आम इंसान की तमाम तर तवज्जो अपने हैवानी वजूद पर होती है, ना वो अपनी रूह की ख़बर लेता है, ना उसकी ग़ज़ा और नशो नुमा का एहतमाम करता है। अपने आप को यहाँ हम रख के देख लेते हैं, हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है जब हम ना अपनी रूह की ग़ज़ा का ख़्याल रखते हैं, ना रूह की नशो नुमा का ख़्याल रखते हैं, तो वो बेचारी सिसक सिसक के मर जाती है और यही जिस्म रूह का मकबरा बन जाता है। बज़ाहिर ये शख्स जिंदों में शुमार हो रहा है, लेकिन हकीकत में मुर्दा होता है। इसकी मिसाल आप अबू जहल से समझ लें कि ज़िंदा था, लेकिन ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा था,
کیونکہ اندھا اور بہرا تھا، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سن سکا۔ اس کے مقابلے میں بندہ مومن جو حقیقت میں زندہ ہے، کیونکہ اس کی روح زندہ ہے، جیسے سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے عطا کریں گے پاکیزہ زندگی۔ تو جو شخص اپنی خودی کے ارتقاء یعنی ڈیولپمنٹ آف سیلف اور ڈیولپمنٹ آف کریکٹر، یہ مشکل کارنامہ سر انجام دے پائے گا، وہی حقیقت میں کامیاب ہوگا، وہی قد افلح کے مصداق ٹھہرے گا، اور یہ کامیابی ہر انسان کی پہنچ میں ہے، اس لیے کہ روح کی دولت تو ہر انسان کو عطا ہوئی ہے نا۔ تو ہر انسان کی گڈڑی میں لال موجود ہے، بس اسے گڈڑی کی گرہ کھول کے اس لال کو، اس دولت کو دریافت کرنے اور اس سے کام میں لانے کا فن آنا چاہیے۔ یہی نقطہ فارسی کے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارے اندر بھی ایک مہکتا ہوا چمن موجود ہے، تم اپنے دل کے دروازے سے داخل ہو کر اس چمن کی سیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح واضح کیا گیا ہے سورہ زاریات میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یعنی خود تمہارے اندر معرفت کا سامان موجود ہے مگر تم لوگ اس سے غافل ہو۔ دیکھیں، ہم اپنی جہالت کی وجہ سے نا، یہ جو مادی غلاف ہیں ان کو ہی ہم اپنی ذات سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ جو مادی غلاف ہیں یہ ہماری ذات، ہماری انا، ہماری روح کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نہ ہم خود کو پہچان پاتے ہیں، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کی معرفت ضروری ہے۔ صوفیاء کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی انا سے غافل رہے گا وہ معرفت الہی سے بھی محروم رہے گا، اور یہی چیز سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو فلاح کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنی شخصیت، اپنی ذات کے مادی غلافوں کو پھاڑنا ہے، ہمیں اپنی روح کو اجاگر کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ معرفت الہی تک پہنچنے کے مشکل مراحل کون کامیابی سے طے کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان، جن کے دل میں ایمان کی دولت ہے۔ اور آگے ایمان والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ کون سے اہل ایمان ہیں؟ سب سے پہلی خوبی ان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے رہتے ہیں۔ کامیاب بامراد اہل ایمان وہ ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ صرف رکعتیں نہیں گن رہے ہوتے کہ اب تیسری رکعت ہو گئی، اب چوتھی ہو گئی، اب وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں حقیقی طور پہ خشوع و خضوع کا منظر پیش کرتی ہیں۔ تو ذرا ہم بھی چیک کرتے ہیں اپنی اپنی نمازوں کو کہ ایمان والوں کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا، پورے فوکس ہوتے ہیں اللہ کے اوپر، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل سٹل، آقا کے سامنے ادب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کھڑا ہونا۔ چیک کریں ذرا اپنی نمازوں کو۔ ایک تو ہم ہلتے بہت ہیں نمازوں کے اندر، دوسرے ہم کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں دوران نماز، تو پھر خشوع کہاں سے آئے گا؟ جب تک ہم اللہ کی معرفت نہیں پا لیتے ہماری نمازیں اس لیول کی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی معرفت پانے کے لیے مادیت پرستی کے غلاف کو پھاڑنا ہے، اس میں سے باہر نکلنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے، رب پر یقین، رب پر بھروسہ، پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکنا ہے کہ میرا رب میری پکار سنتا ہے، وہ میری ہر بات جانتا ہے، اور وہی میرے سارے مسائل کا حل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ دوسری خوبی ان کی کیا ہے کہ بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو سے مراد کوئی گناہ یا نافرمانی کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا عمل، ہر ایسا کام جو بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ جیسے محفل جما کے تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آج کل تو محفل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک موبائل ہی کافی ہے ہمارے لیے، اسی کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، گیمیں کھیلنی شروع کر دیتے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کتنا وقت نکل جاتا ہے یہ صرف ویڈیوز میں اور گیمز کھیلنے میں اور میسیجنگ میں اور سب۔ اور یہ وقت جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی عاقبت کو سنوار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس وقت کو فضول میں ضائع کرتے ہیں تو ہم تو اپنی عاقبت کو ضائع کر رہے ہیں نا۔ اس آیت کے اندر مومنین صادقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زندگی کی مہلت کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ انہیں ایک ایک لمحے کی اہمیت کا احساس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینے سے اللہ کے ہاں ان کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنا وقت فضول اور بے مقصد مصروفیات میں ضائع نہیں کرتے، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی شخصیت کی تعمیر اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم پورے آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں؟ یہاں ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو دیکھتے چلے جانا ہے۔ لغو سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان کی تیسری خوبی ہے، جو کامیاب ہیں، جو کامیاب بامراد اہل ایمان ہیں۔ اور یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں آیا، اور اس سے مراد تزکیہ نفس ہے، کیونکہ یہ ابتدائی دور کی مکی دور کی صورت ہے۔ اس وقت تک زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ویسے بھی قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ساتھ عام طور پر لفظ ایتاء آتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے مومن بندے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اپنے دامن کے داغ دھبے دھونے کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اندر کی دھلائی کرتے ہیں، اندر کی صفائی کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ گند جو ہم اپنے اندر ڈالا ہوا ہے نا، دلوں کے اندر، کہیں بغض ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں غصہ ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ سارے گند وہ نکال دیتے ہیں، ہر وقت اپنی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مالی ہوتا ہے نا، ہر وقت جھاڑ جھنکار صاف کرتا رہتا ہے، تو جس طرح گھر کو روز صاف کرتے ہیں نا ہم، اب دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم 2 دن جھاڑو نہ لگائیں یا ہفتہ گزر جائے واش روم ہی نہ دھوئیں، ایسا تو نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں ایسا کرتا۔ گھر کو ڈیلی صاف کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی دھو لیتے ہیں، استری بھی کرتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ، یا جب ضرورت ہوئی تب کر لی ہے استری۔ لیکن صفائی ایک ایسا کام ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے اور ہر گھر میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے اپنے اندر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے اندر کی دھلائی کرتے ہیں۔ اگر ہم باہر سے کتنے بھی اپنے آپ کو چمکا لیں، لوشن لگا لگا کے، میک اپ کر کے، لیکن اگر اندر گند بھرا ہوا ہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور اندر کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ تزکیہ نفس کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کتنا لاپرواہ ہے اپنے اندر کی صفائی کے لیے، اندر کی دھلائی کے لیے۔ تو جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ ہر وقت تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ ان کی چوتھی وصف ہے کہ یہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، صرف جائز طریقے سے جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس جذبے کی تسکین کے لیے جائز اور حلال راہیں بتا دی گئی ہیں۔ نکاح کو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا ہے۔ تو جنسی تسکین کے جائز راستوں کے لیے غیر ملومین کہا گیا کہ پھر ایسے لوگوں پر ملامت نہیں ہے جو کہ جائز طریقے سے اپنی اس فطرت کو پورا کرتے ہیں۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی اس سلسلے میں اگر کوئی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گناہ اور زیادتی کا مرتکب قرار پائے گا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے۔ یہ آیات ہی ہماری دھلائی کر دیتی ہیں۔ کیا کیا امانتیں ہیں ہمارے پاس، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ سب کے سب امانتیں ہیں۔ پھر یہ جسم ہمارا امانت ہے، یہ زندگی ہماری امانت ہے، یہ اعضاء ہمارے امانت ہے۔ اور امانت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب ایز اٹ از مالک کو لوٹا دی جائے۔ تو مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تھے ایسے تو نہیں تھے، اتنے بغض، اتنے حسد، اتنے کینے کے ساتھ، اتنی خیانتوں کے ساتھ، ایسے تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیور بھیجا تھا دنیا کے اندر، تو ہمیں ویسا ہی اپنے آپ کو اللہ کو لوٹانا ہے، پیور، خالص، پاک، صاف دل، جو اپنا تزکیہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ پھر اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اس کے ساتھ اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اور وعدہ کر کے بھول جانا، وعدہ کر کے توڑ دینا، یہ تو ہماری عام عادت بن چکی۔ جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ اتنے وعدے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، وہ وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے بھی ہیں۔ اور یعنی پانچویں وصف ان کی امانتوں کی پاسداری ہے، اور چھٹی خوبی ہے وعدے کو پورا کرنا۔ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہم نے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آغاز نماز سے کیا گیا، خشوع کی بات کی گئی، اور اختتام بھی نماز پر ہے، اور درمیان میں پوری زندگی آ جاتی ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، ہر وقت اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانتیں اور عہد پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب یہ ساری کوالٹیز آئیں گی تو خود بخود نمازوں کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اہل ایمان تمام آداب اور قوانین کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اپنے جتنی بھی عبادات ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی حفاظت کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اگر ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، تو نماز تو ضائع ہو گئی نا۔ تو ایمان والے اپنی نمازوں کی، اپنی عبادات کی حفاظت بھی کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کا انعام ہے۔ یہ ساری کوالٹیز کے بعد اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ یہ کوالٹیز وہ کوالٹیز ہیں جن کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، یہ آیات ہمیں یاد کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد کریں گے تو بھول جائیں گے، یاد رکھنا ہے، اور ڈیلی اپنے آپ کو چیک کرنا کہ یہ کوالٹیز میرے اندر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، کیونکہ فلاح معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں سرخرو فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ انسان کی جو خوراک مٹی سے حاصل ہوتی ہے، وہ چاہے نباتات سے ملے یا زمین کی خوراک سے، پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو، اور اس خوراک کی صورت میں گارے اور مٹی کے جوہر کشید ہو کر انسانی جسم کے اندر جاتے ہیں، جس سے وہ نطفہ بنتا ہے، جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ یوٹرس کو محفوظ ٹھکانہ قرار دیا گیا، جس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے۔ نطفہ جب یوٹرس میں پہنچتا ہے تو اس وقت فرٹیلائزڈ اووم رحم کی دیوار کے اندر ایمڈ ہو جاتا ہے، گویا دفن ہو جاتا ہے، جیسے امبیڈ ہو جاتا ہے
بالکل دفن ہو جاتا ہے، جیسے بیج زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دے دی۔ جدید سائنسی معلومات کے مطابق فرٹیلائزڈ اووم ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایمبیڈڈ ہوتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں وہ ابھر کر، جس کو کہتے ہیں نا بلج آؤٹ کر کے، دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگتا ہے، اور یہی علقہ ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا دیا۔ اگلے مرحلے میں یہ علقہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، بس ہم نے گوشت کو اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد ثم کے ساتھ چوتھے اور آخری دور کا ذکر ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس حصے میں ایک جہان بستا ہے۔ عام لوگ قرآن کی بہت سی آیات کو پڑھتے ہیں، بالکل بے خبری سے گزر جاتے ہیں، جیسے ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جس پر حقیقت منکشف ہوتی ہے، اس سے اللہ کے کلام کے ایک ایک حرف کے اندر قیامت واضح نظر آتی ہے۔ ان آیات کو پھر سے پڑھیے، تخلیق کے مراحل میں دیکھیے فا اور ثم، یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، غور کریں اس کے اوپر۔ ثم کا وقفہ ایک پورے دور کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جو تخلیقی عمل کے اندرونی مراحل ہیں ان کو فا سے الگ کیا گیا ہے۔ پھر سے دیکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی مٹی کے جوہر سے نطفے کی تخلیق ایک مکمل دور ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور یہ دوسرا دور ہے نطفے کا قرار مکین میں پہنچ کر ایک بیج کی حیثیت سے دفن ہو جانا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، یہ تیسرے دور کا ذکر ہے، اور اس دور کے اندر 3 مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کے ذکر کے ساتھ فا کا استعمال آیا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو چوتھا اور آخری دور ہے اس میں پھر ثم کا لفظ آیا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور دوسری مخلوق بنا کے کھڑا کیا، یعنی ایک پانی کا قطرہ تھا، حقیر قطرہ، بالکل نئی مخلوق بن کے آیا۔ اور نئی مخلوق کی تفصیل ہمیں اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، اور 40 دن تک مضغہ، 120 دن، 4 مہینے میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو عالم ارواح سے اس کی روح کو لاتا ہے اور مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس طرح ایک نئی مخلوق وجود میں آتی ہے، یعنی اب تک وہ ایک حیوانی جسم تھا، روح کے پھونکے جانے کی وجہ سے وہ انسان بن گیا، اور اس تبدیلی یا تخلیقی مرحلے کو آیت میں کیسے فرمایا؟ خلقاً آخر، نئی تخلیق۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سٹیج انسان کی بتائی ہے کہ کس طرح وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یوٹرس کے اندر۔ پہلے نطفہ، نطفے کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد عظاماً فکسونا العظام لحما، پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بہترین تخلیق ہے۔ اب دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو مکمل انسان ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی اس پر کتنا پیار آتا ہے نا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں سے بہترین تخلیق کرنے والا۔ اور جس رب نے پیدا کیا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے۔ گویا حیات انسانی کے مختلف مراحل کا بہترین اور جامع ترین بیان ہے جو ان آیات میں ہوا، اور اس لحاظ سے اس موضوع کے اوپر قرآن حکیم کا یہ کلائمیکس ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق۔ زمین پر پانی اسی مقدار میں رکھا گیا ہے جس قدر واقعتاً یہاں اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس مقدار سے پانی زیادہ ہو جائے تو روئے زمین سیلاب میں ڈوب جائے گی اور پوری نوع انسانی اس میں غرق ہو جائے گی۔ اگر مقدار سے کم ہوگا تو زمین پر زندگی کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس زمین سے پانی کا وجود ہی ختم کر دیں، اور پانی ختم ہوگا تو دنیا میں زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جو عام طور پر جزیرہ نما سینا کے پہاڑی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ ایک زمانے میں روئے زمین پر وسیع علاقے کی آبادی کا اپنی خوراک کے لیے بنیادی طور پر زیتون پر ہی انحصار ہوتا تھا، اور عام لوگ روغن زیتون میں روٹی کو بھگو کر کھاتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو تو ان چوپایوں میں ہی تمہاری ہدایت کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اب دیکھیں، اگر ہم گائے یا بھینس کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں تو ہمیں گوبر اور خون ہی نظر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انہی علائشوں کے اندر سے صاف شفاف دودھ پیدا ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہ چوپائے بہت سے کاموں میں تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے ساز و سامان کی نقل و حمل میں تمہارے کام آتے ہیں، تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، تم اپنی غذا میں پروٹین بھی انہی کے گوشت سے حاصل کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہیں۔ اللہ کی معرفت دل میں آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، کہا یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ دلیل اختیار کی کہ دیکھو یہ تمہاری طرح کا عام سا انسان ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے، یعنی یہ اقتدار اور اختیار اور سرداری حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ نبوت کا رسالت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اس شخص میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ یہ تو بالکل ایک نئی بات کر رہا ہے، ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی کسی کو رسول مبعوث کر سکتا ہے۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کے ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچے اور تنور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، یعنی کشتی کے اندر ہر قسم کے جاندار حیوانات وغیرہ میں سے ایک ایک نر ایک ایک مادہ کو کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان سے پہلے بات ہو چکی ہے۔
اس میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا شامل تھے جن کے بارے میں پہلے ہی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا سب شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنا اے میرے پروردگار مجھے اتارنا، برکت والا اتارنا۔ پروردگار ہم تیری مہربانی اور تیرے حکم کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کشتی ہمیں کہاں لے کر جائے گی، کہاں جا کے روکے گی، اب معاملہ تیرے سپرد ہے۔ ہماری التجا ہے کہ اس کشتی سے ہمارے اترنے کو بھی بابرکت بنا دینا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یقیناً تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں آزماتے رہتے ہیں۔ اس اصول اور قانون کے بارے میں سورۃ ملک کے آغاز میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ جس نے موت اور زندگی بنائی اس لیے کہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، اس سے مراد قوم عاد یا قوم سمود ہو سکتی ہے۔ بس ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اور اس نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو۔ ان سرداروں کی منطق اور دلیل آپ دیکھیں کہ اگر تم لوگ ہماری اطاعت کرو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس شخص کا کہنا مانو گے تو پھر ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ ہم تو پیدائشی سردار ہیں، تمہارے حکمران ہیں، ہمارا حکم تو تمہیں ماننا ہی ماننا ہے، ہماری اطاعت تو تم پر لازم ہے، مگر اس شخص کی اطاعت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ اب دیکھیں دلیل دے رہے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ وہ خود کون ہے، خود بھی تو انسان ہے، ویسے ہی انسان ہے جیسے عوام ہے، اور انسان ہوتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں سے اطاعت اور فرمانبرداری کی توقع رکھتے ہیں۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر سے نکال دیے جاؤ گے؟ ہائی ہاتھ لما توعدون، ناممکن، بالکل ناممکن، یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آپ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، جیسے کھیت سے فصل کٹ جانے کے بعد پیچھے بھوسا اور خس و خاشاک پڑے رہ جاتے ہیں، اس طرح انہیں جھاڑ جھنکار اور کوڑے کرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے ان ظالموں پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کیں، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی نہ مؤخر کر سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا، یعنی ان کی جھٹلانے کے جواب میں ہم قوموں کو یکے بعد دیگرے ہلاک کرتے چلے گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، ان قوموں کے نام اب دنیا میں کہانیوں اور داستانوں کی حد تک رہ گئے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں بستی تھی، فلاں علاقے میں فلاں شہر واقع تھا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، تو پھٹکار ہے اس قوم پر جو کہ ایمان نہیں لائی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ یہاں پر لفظ عابدون آیا ہے، تو عبادت کے اصل مفہوم کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں اس لفظ کا جو مفہوم ہے، بنی اسرائیل اس مفہوم میں فرعون یا اس کی قوم کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ان کی کوئی پرستش یا پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرعون نے اسی اطاعت کو لفظ عبادت سے تعبیر کیا ہے۔
چنانچہ فرعون کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، ہم ان پر مطلق اختیار رکھتے ہیں، جو ہم چاہیں انہیں حکم دیں، جیسا قانون ہم چاہیں ان پر لاگو کریں، ہم چاہیں تو ان کے لڑکوں کو قتل کرواتے رہیں، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے رہیں۔ یہ لوگ ہمارے غلام اور محکوم ہونے کی وجہ سے ہمارے کسی حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی امت یا جماعت سے ہے۔ کچھ روایات کے مطابق انبیاء اور رسل کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں 313 رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ ان انبیاء اور رسل میں سے بعض کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اکثر کا ذکر نہیں آیا۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امر سے یہاں پر دین مراد ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہودیت، عیسائیت وغیرہ ناموں پر مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں، اترا رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت کے لیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں۔ بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ ہماری طرف سے نافرمانوں کو مال اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے چلے جانا یہ ان کے ساتھ بھلائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ شرک کے رد کے ضمن میں قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک کی اہم اور واضح صورتوں کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور اس سے بچتے بھی ہیں، لیکن اس کی بہت سی مخفی صورتیں بھی ہیں جو ہر دور میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کی مہلک بیماری کے بارے میں باریک بینی اور وقت نظری کی ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ شرک کو پہچان لے۔ فارسی شعر کا ترجمہ ہے، تو جس انداز کا چاہے لباس زیب تن کر لے، میں تجھے تیرے قد کے انداز سے پہچان لیتا ہوں۔ یعنی شرک جب سامنے آئے، جس روپ میں آئے، جس بھیس میں آئے، وہ اس کو پہچان لے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی محبت، چاہے اولاد کی ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے اور کسی چیز کی ہے، وہ اگر اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے گی تو وہ شرک میں آ جائے گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے، خود کو برتر نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی کوتاہی، کسی غلطی، کسی خلوص کی کمی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہو جائے۔
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ یعنی زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ دولت کے لیے نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے دوڑتے ہیں اور اس میدان میں ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص کا اعمال نامہ اور اس کے زندگی بھر کے اعمال اور افعال کی جزیات تفصیلات پر مشتمل ریکارڈ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اس اعمال نامے کے مطابق انسان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل اس کی استطاعت، اس کی صلاحیتوں کے مطابق جائزہ لے کر اس کی جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ انسان کے جینز کے بارے میں تمام معلومات اور اس کی ماحولیاتی عوامل کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سپر کمپیوٹر میں موجود ہے۔ ماحول اور صلاحیتوں کی عطا کلی طور پر اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جینز اور ماحولیاتی عوامل وغیرہ مل کر انسان کا شاکلہ تشکیل دیتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 میں ہم نے شاکلہ کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہر شخص کے اعمال کو اس کی شخصیت کے شاکلہ کے ساتھ منطبق کر کے بتائے گا کہ اس کے شاکلہ میں کس عمل کے لیے کتنی طاقت تھی، کتنی گنجائش تھی اور اس نے کتنی کوشش کی۔ اس حساب کتاب کے بعد یہ کمپیوٹر نتائج کا اعلان کرے گا، یعنی ہر ایک کی کیپیسٹی دیکھی جائے گی، اس کی ایفرٹ دیکھی جائے گی اور پھر فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں پر ینطق بالحق کے الفاظ آئے، اور سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ اور تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ہوئے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اوپر اہل ایمان کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا، ان کے مشاغل، ان کی سرگرمیاں مختلف ہیں، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ جن کے دل غفلت میں ہیں، ان کی سرگرمیاں ایمان والوں سے یکسر مختلف ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دین کی خدمت کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں، دن رات دنیا کمانے کی فکر ہے، اپنا سرمایہ، اپنی توانائی، اپنے جھوٹے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے یہ کھپ رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس آیت کے مضمون کی روشنی میں ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا ہے کہ دن رات کی میری جو بھاگ دوڑ ہے اس میں کتنا وقت میں دین کے لیے دے رہی ہوں، کتنا وقت اللہ کی کتاب کے لیے دے رہی ہوں، اور کتنا حصہ میں دنیا کے لیے دے رہی ہوں۔ اگر کسی شخص کی تمام کوشش، تمام محنت دنیا کے لیے ہے، اس کا نصب العین ہی دنیا ہے، اس کا گول ہی دنیا ہے، تو اس نے منصوبہ بندی بھی اسی لحاظ سے کی ہوئی ہے، تو پھر ہم سب کو سوچنا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے فرصت کے لمحات کب میسر ہوں گے، کیسے ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے اگر ہم صرف اور صرف دنیا میں ہی خود کو کھپا دیں گے۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے، یعنی دنیا میں جو خوشحالی کی زندگی گزارتے رہے، اللہ کو بھولے رہے، جب ان کی پکڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اذا ہم یجأرون، اب وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو، اب ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں جائے گی، آج تمہاری چیخو پکار، تمہاری آہو فریاد کا کوئی فائدہ نہیں، آج تمہاری فریاد سن کر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کوئی جتھا جو دنیا میں تمہارے آگے پیچھے لوگ پھرتے تھے آج کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی سامرن تہجرون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے۔
اس زمانے میں عربوں کے ہاں قصہ گوئی کا بہت زیادہ رواج تھا، اور پیشہ ور قصہ گو ہوتے تھے جو راتوں کو مجمع جما کر قصے سنایا کرتے تھے، اور عام لوگوں کے لیے یہ تفریح کا ذریعہ تھا اور قصہ گو کے لیے کمائی کا وسیلہ۔ اور اس طرح کے قصہ گو ہندوستان میں بھی راجپوتوں کے ہاں پائے جاتے تھے جو ان کے لیے راتوں کو محفلیں سجاتے تھے۔ تو اس پس منظر میں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قصہ گو سمجھ رکھا ہے کہ ان کی بات سننا یا نہ سننا تمہارے لیے برابر ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی بات ماننے یا نہ ماننے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ آئندہ اسی کلام کے ترازو میں قوموں کی قسمتیں تولی جائیں گی، اسی کے سہارے سے لوگ یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یا بلندیوں پر جائیں گے یا محرومیوں کے گڑھوں میں گر جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اس کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو گرائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی؟ یعنی وحی کا نازل ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا انہیں عجیب لگ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا یعنی بنو اسماعیل پر اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی، نہ ہی اس سے پہلے ان پر کوئی نبی آیا تھا۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو اس لیے وہ اس سے مغایرت محسوس کرتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون کا اثر ہو گیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسیب کا اثر ہے، آپ کو جنون ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے۔ یعنی اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین آسمان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ڈھل سکتا، بلکہ ہمیں خود کو حق کے مطابق ڈھالنا ہوگا، حق کی پیروی کرنی ہوگی۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر خطاب مشرکین مکہ سے ہے کہ عقل کے اندھو ذرا سوچو، تمہارے شاعر اور قصہ گو تو تم لوگوں سے اجر چاہتے ہیں، انعام چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ چاہتے ہیں، مگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات سنی؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خدمت کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب کی؟ ان کو تو اپنے رب کی طرف سے اجر اور انعام ملنے والا ہے، وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔